सलीम साहब को कैंसर था और इनकी औलाद इन्हें लावारिस कहकर अस्पताल छोड़कर चली गई। रजिया ने बेटों से बाप का पूछा तो कहने लगे अब्बा की मौत हो गई और इन्हें दफनाकर आ गए हैं। रजिया शौहर की याद में रोती रहती क्योंकि औलाद का रवैया दिन ब दिन रजिया के साथ भी बुरा होने लगा और वो कई कई दिन भूखी रहने की वजह से बीमार हो गई। एक दिन बेटे रजिया को गाड़ी में बिठाकर ओल्ड होम छोड़ने चले गए तो इनके कदमों तले से ज़मीन निकल गई जब रजिया भागती हुई वहाँ एक बूढ़े से लिपट गई। वो बूढ़ा तो पिछले 3 रोज से सलीम साहब की तबीयत मजीद बिगड़ती चली जा रही थी। बूढ़ी माँ कभी एक बेटे की मिन्नतें कर रही थी तो कभी दूसरे बेटे की, रो रो कर यही कह रही थी कि बेटा देखो ना, तुम्हारे अब्बू की तबीयत मजीद ख़राब होती चली जा रही है। मैं कह रही हूँ कि एक बार डॉक्टर के पास से दिखा लाओ, शायद वो इन्हें दवा दे दे तो ठीक हो जाएं। मगर बेटे हर बार यही जवाब देते कि अम्मा, अभी कुछ दिन पहले ही तो अब्बा की दवा लेकर आए हैं, वही दवा दे दोगी तो ठीक हो जाएंगे। रजिया ये सुनकर खामोश हो जाया करती, मगर इन दवाओं से तो सलीम साहब की तबीयत संभल ही नहीं रही थी। रजिया दोबारा कमरे में आई तो बिस्तर पर बेहोशी की हालत में लेटा शौहर करा रहा था। इसके दिल को कुछ हुआ था। वो चलती हुई सलीम के पास आई। वो बुखार से तप रहे थे। घर में तो बुखार की दवा भी मौजूद ना थी। वो फौरन ठंडा पानी लाई और सलीम के सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने लगी। उन्होंने सुबह से कुछ भी ना खाया था, ना ही घर में ऐसी ग़िज़ा मौजूद थी जो मरीज को दी जा सके। रजिया अभी शौहर के माथे पर पट्टियाँ रख ही रही थी कि तभी बालों का गुच्छा सर से उतर कर इसके हाथ में आ गया। रजिया ने यह देखा तो जैसे इसके कलेजे को किसी ने हाथ में दबोचा था। आंखों से आंसू की कितार बहने लगी। इससे मजीद सब्र ना हुआ तो रोती हुई उठकर बेटों के पास गई। बड़ा बेटा जो 25 साल का था मोबाइल चलाने में मसरूफ़ था, साथ ही किसी से फ़ोन पर बात भी कर रहा था। जब एकदम से हिचकी बांधी माँ इसके कमरे में आने लगी तो फ़ौरन गुस्से से बिफर कर हाथ के इशारे से दरवाजे पर ही रोक दिया और दबी दबी गिराहट से कहने लगा, क्या नज़र नहीं आ रहा आपको? मैं दोस्त से बात कर रहा हूँ। फिर गुस्ती चली आ रही हैं। अब कौन सी क़यामत आ गई है जो रोना डाल रखा है आपने? बूढ़ी माँ की सिसकी वहीं हलक में ही दब कर रह गई। वो तो मुंह पर हाथ रखकर अपनी रोती हिचकियाँ रोकने लगी। इसका वजूद कपकपा रहा था। फौरन उल्टे कदमों बेटे के कमरे से निकल गई और दूसरे बेटे के कमरे का रुख किया। आंखों में आंसू आ चुके थे। दरवाज़ा खोला तो सामने बेटा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। रजिया सिसक कर छोटे बेटे के पास गई और कहने लगी, नुमान बेटा, ये देखो ना क्या हो गया। रजिया से तो बोलना भी नहीं हो रहा था। नुमान ने माँ के हाथ में बाप के स्याह सुरमाई से बाल देखे तो फौरन 2 कदम पीछे हटा और बोला, ये किसके बाल उठाकर ले आई हैं और इस कदर रो क्यों रही हैं? रजिया कहने लगी कि तुम्हारे अब्बा का कैंसर शायद जड़ पकड़ता जा रहा है। देखो ना, अब तो इनके बाल भी गिरने लगे हैं। तो मेरे साथ अब्बा को डॉक्टर के पास लेकर चलो ना। रजिया बालों को देखकर रो रही थी कि तभी नुमान का कहका गूंजा, तौबा है अम्मी, मैं समझ रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। बस बाल ही तो गिरे हैं। वो बूढ़े हो चुके हैं और इस उम्र में बाल गिरते ही रहते हैं। इतनी सी बात पर रोने की क्या ज़रूरत है? अब्बा की दवाई पड़ी है, वही लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। मैं दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। रात मेरे लिए खाना ना बनाइएगा। नुमान इतना कहकर जल्दी से घर से निकल गया, जबकि रजिया बुड़बुड़ाती रह गई। पिछले 2 माह से सलीम साहब कैंसर में मुब्तला थे। सारी ज़िंदगी मेहनत करके सलीम साहब ने अपना कारोबार खड़ा किया था। इनके 2 ही बेटे थे और वो अपने बेटों से बेहद मोहब्बत करते थे। उन्होंने ये सब कुछ अपने बेटों के लिए ही कमाया था ताकि मुस्तकबिल में इन्हें किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज वो कारोबार इनके दोनों बेटे ही संभाल रहे थे और वो कैंसर का शिकार होकर बिस्तर पर जा लगे थे। उन्होंने अपने बेटों की हर ख्वाहिश पूरी की थी, बेलौस मोहब्बत की थी। मगर जब दोनों बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों के मोहताज हुए तो उन्होंने इन पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। वो अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो चुके थे। सलीम साहब की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। वहीं रजिया की आंखों में मोतिया था। इसे कुछ भी साफ नज़र न आता था। वो घर के सभी कामों में मसरूफ़ रहा करती थी, साथ साथ शौहर की देखभाल भी करती और बच्चों के लिए इनके मनपसंद खाना बनाना भी इसी की ड्यूटी में शामिल था। घर में सारा सौदा सल्फ ख़त्म हो चुका था और बेटे तो अक्सर बाहर से ही खाना खाकर आया करते थे। राशन ख़त्म था, अनाज का एक दाना भी घर में मौजूद नहीं था। रजिया ने पहले बड़े बेटे को फ़ोन किया और फिर छोटे को, मगर किसी ने भी कॉल नहीं उठाई। यूं ही मगरिब का वक्त आ गया।
مگر ابھی تک گھر میں راشن نہیں آیا تھا۔ ایک بار جب اس نے بڑے بیٹے کو کال کی تو وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ رضیہ جھڑک کر کہنے لگی کہ تمہیں گھر کی فکر ہے یا نہیں؟ تمہارے ماں باپ صبح سے بھوکے بیٹھے ہیں اور تم دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں لگے ہو۔ کیا تم لوگوں کو ذرا بھی احساس نہیں؟ تبھی فون میں بڑے بیٹے کی آواز کے بعد ایک نسوانی آواز گونجی تھی جو انتہائی غصیلے لہجے میں بڑے بیٹے سے کہہ رہی تھی کہ کون ہے کال پر؟ سمیر، کس سے بات کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ جب میرے ساتھ تم ہو تو صرف مجھ سے بات کرو گے، پھر جو بھی کال آئے تو نہیں اٹھاؤ گے، چاہے پھر تمہارے ماں باپ کا فون کیوں نہ ہو۔ بڑے بیٹے نے ماں کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، الٹا وہ میٹھے بول بول کر کہنے لگا، اچھا میری جان، میں ابھی فون رکھ دیتا ہوں، میرے وقت میری زندگی پر صرف تمہارا ہی تو حق ہے۔ اتنا کہہ کر کال کاٹ چکا تھا، جبکہ بوڑھی ماں یہ سن کر سن ہی رہ گئی۔ شوہر کی طبیعت بھوکے رہنے کی وجہ سے مزید خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ سلیم صاحب خود ہی ہمت کر کے اٹھے اور کہنے لگے کہ لاؤ، مجھے پیسے دو، میں خود ہی دھیرے دھیرے جا کر سامان لے آتا ہوں۔ مگر رضیہ نے فوراً منع کر دیا اور شوہر کو بٹھا دیا۔ وہ خود دروازہ کھول کر گلی میں آئی تو ایک لڑکا کھڑا تھا۔ وہ اس کے پاس گئی اور منت سماجت کرتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا، میرا شوہر صبح سے بھوکا ہے، مجھے سودا سلف لا دو، باقی جو پیسے بچے اس کے تھوڑے پھل بھی لے آنا۔ اس روز وہ لڑکا انہیں راشن لا کر دے گیا۔ رات کے 12 بجے دونوں بیٹے گھر واپس آئے تو سلیم صاحب نے انہیں اپنے کمرے میں بلوایا۔ بڑے بیٹے سے غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا، میں کاروبار سنبھالتا ہوں، پھر دوستوں کے ساتھ ہوتا ہوں، آپ نعمان سے کہہ دیتے وہی جا کر سودا لے آتا۔ جبکہ نعمان تو فوراً بات کاٹ کر بولا، میں اس گھر کا چھوٹا بیٹا ہوں، مجھے بھی بھائی کی طرح اپنی زندگی جینے کا پورا حق ہے، یہ ذمہ داریاں بڑے بھائی کی ہیں، میری نہیں۔ دونوں بیٹوں کے الفاظ سن کر بیچاری ماں کو تو چپ سی لگ چکی تھی۔ سلیم صاحب کہنے لگے، بیٹو، کیا تمہیں ہم دونوں بوڑھے بوجھ لگنے لگے ہیں؟ کاش تم جان سکتے یا ہم سینہ چیر کر دل نکال کر دکھا سکتے کہ ہمارے دل میں تم لوگوں کے لیے کتنی محبت ہے۔ تم لوگوں کو پال پوس کر بڑا کیا، مگر آج تم لوگوں سے 2 دن بھی ہماری ذمہ داری نہ اٹھائی گئی۔ جانتے ہو، ہماری شادی کے 20 سال بعد خدا کی کرم نوازی ہوئی اور مجھے اور تمہاری ماں کو تم دونوں سے نوازا گیا۔ 20 سال کا وقت جانتے ہو بیٹا، 20 سال ہم اولاد کے لیے یعنی تم دونوں کے لیے تڑپتے رہے۔ ہم نے گھر میں بلیاں پال رکھی تھیں جنہیں اولاد کی طرح پیار کرتے۔ شاید خدا کو ہماری یہی کوئی نیکی پسند آ گئی اور اس نے ہماری جھولی بھر دی۔ تم جانتے ہو، جب تم 3 سال کے تھے، ایک روز بلی کے بچے کو تم نے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ وہ بیچارہ چند گھنٹوں پہلے ہی دنیا میں آیا تو تمہاری سختی سے مر گیا۔ بچے کی ماں نے جب یہ دیکھا تو وہ تم پر جھپٹ پڑی تھی۔ تمہاری آنکھ پر وہ نشان دراصل اسی بلی کے پنجے کا نشان ہے، مگر ہم نے تمہارا دفاع کیا اور بلی کو غصے سے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کے ساتھ 3 بچے اور بھی تھے۔ کئی سالوں کی محبت پل بھر میں تمہاری خاطر خاک ہو گئی۔ اگلے روز وہ بلی اور اس کے تینوں بچے مجھے مرے ہوئے گلی میں ملے تھے۔ تم لوگوں کی خاطر ہم نے برسوں کی انسیت ختم کر دی اور تم لوگ آج ہماری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ باپ کے منہ سے اتنی بڑی تقریر سن کر دونوں بچے کافی بور ہونے لگے تھے۔ بڑے بیٹے نے تو فوراً جیب سے ہینڈ فری نکال کر کانوں میں لگا لی، جبکہ دوسرا بیٹا کبھی ایک پاؤں فرش پر مارتا تو کبھی دوسرا، یوں کر کے وہ اپنے والدین کا مذاق اڑا رہے تھے۔ سلیم صاحب نے جب اپنی بے عزتی ہوتی دیکھی تو خاموش ہو گئے اور سر جھٹک کر بولے کہ جاؤ جا کر اپنے کمرے میں اپنی زندگی انجوائے کرو، مجھے اور میری بیوی کو اکیلا چھوڑ دو، ہم اپنی ذمہ داری خود ہی اٹھا لیں گے۔ سلیم صاحب کی طبیعت مزید بگڑتی چلی جا رہی تھی، جبکہ دونوں بیٹے کچھ بھی بولے بغیر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ رات کا وقت تھا جب سلیم صاحب کی طبیعت مزید بگڑنے لگی۔ رضیہ نے جب شوہر کی طبیعت بگڑتی ہوئی دیکھی تو بیٹے کے کمرے پر دستک دینے لگی۔ پہلے بڑے بیٹے کے کمرے کے باہر گئی اور پھر چھوٹے کے، انہیں جگانے لگی اور بولی کہ جاگو، تمہارے ابو کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ دونوں بیٹے جاگ رہے تھے مگر اس کے باوجود الجھن کا شکار ہو گئے، کوئی بھی کمرے سے باہر نہ آیا۔ جب ماں کے رونے کی آواز سنی تو مجبوراً کمرے سے باہر نکلے اور آنکھیں مسلتے ہوئے اپنے باپ کو کسی بوجھ کی طرح اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور لے جانے لگے۔ نہ جانے دونوں بیٹوں کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ رضیہ نے کہا کہ میں بھی ساتھ جاؤں گی، مگر انہوں نے رضیہ کو لے جانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے، ہم دونوں ابا کے ساتھ موجود ہیں، آپ کی بھلا کیا ضرورت ہے، ہم آپ کو وہاں کہاں پر سنبھالتے پھریں گے، رات کو تو ویسے بھی آپ کی نظر کمزور ہو جایا کرتی ہے،
وہ چلے گئے تو رضیہ قرآن مجید کھول کر تلاوت کرنے لگی اور اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ دونوں بیٹے سلیم صاحب کو اپنے ساتھ لے گئے۔ ہسپتال کے دروازے پر پہنچے تو دونوں نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا، پھر ابا کو گاڑی سے اتارا اور ہسپتال کے اندر لے گئے۔ جب ریسیپشن پر نرس نے ان سے مریض کے بارے میں پوچھا تو انتہائی شفاق دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیٹوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، یہ کوئی لاوارث تھا جو ہمیں سڑک پر پڑا ملا، ہم اسے اٹھا کر یہاں لے آئے، اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ نرس نے جب یہ سنا تو اسی کے مطابق کی فائل بنانے لگی اور دونوں بیٹے ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنستے مسکراتے ہوئے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ بوڑھے باپ کو تو خبر بھی نہ تھی کہ اس کے بیٹوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ بوڑھا باپ ہسپتال میں پڑا رہا اور دونوں بیٹے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر یوں ہی سڑکوں پر گھومتے رہے۔ وہ رات اپنے گھر نہیں آئے تھے، جبکہ رضیہ گھر میں بیٹھی ساری رات بے چینی کا شکار رہی، روتی تڑپتی رہی۔ دل میں عجیب و غریب سے وسوسے آ رہے تھے کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے، کاش وہ بھی شوہر کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ وہ وہیں بیٹھی بیٹھی نہ جانے کب سو گئی۔ اس کی آنکھ جب صبح کھلی تو صبح کے 9 بج رہے تھے، مگر ابھی تک نہ اس کے شوہر کی خبر تھی اور نہ ہی اس کے بیٹوں کی۔ اس نے اپنے بیٹوں کو فون کرنا شروع کر دیا، مگر کسی نے بھی کال نہیں اٹھائی۔ وہ تو پریشان سی ہو چکی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جا کر اپنے شوہر کو ڈھونڈے۔ وہ ایک بار پھر بیٹوں کو روتے ہوئے کال کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کے بیٹے واپس آ چکے تھے۔ وہ بھاگ کر بیٹوں کے پاس گئی اور اپنے شوہر کو ڈھونڈنے لگی۔ بولی کہ تمہارے ابا کدھر ہیں؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ دونوں بیٹے سر جھکائے خاموشی سے ماں کا چہرہ دیکھ رہے تھے اور پھر کہنے لگے کہ ابا کی وفات ہو چکی ہے۔ رضیہ نے یہ سنا تو کپ کپاتے ہوئے زمین پر گر گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہاں ہیں تمہارے ابا؟ مجھے کیوں نہ کچھ بتایا؟ ان کی طبیعت اتنی بھی خراب نہ تھی کہ وہ مجھے ہی چھوڑ کر چلے جاتے۔ مگر دونوں بیٹے بھی ڈھونگ رچا کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ ڈاکٹر نے جو ہی ان کا چیک اپ کرنا شروع کیا تو وہ وفات پا چکے تھے، ان کے جسم سے خون نکلنے لگا، اس لیے ڈاکٹر نے کہا کہ فوراً ہی ان کو دفنا دیا جائے، کیونکہ لاش گھر لے جانے کے قابل بھی نہیں ہے، اس لیے ہمیں مجبوراً انہیں دفنا کر آنا پڑا۔ رضیہ نے جب بیٹوں کے منہ سے یہ سنا تو بے ہوش ہو گئی۔ جب بھی ہوش آتا تو روتی اور ایک ہی بات کہتی تھی، مجھے میرے شوہر کا آخری دیدار تو کرنے دیتے، اگر مجھے پتا ہوتا کہ ایسا ہوگا تو میں خود شوہر کے ساتھ چلی جاتی، نہ جانے کہاں دفنا کر آئے ہو اپنے باپ کو۔ وہ تو اپنی ماں کو باپ کی قبر پر بھی نہ لے کر گئے، کہنے لگے راستہ بہت دور ہے، وہ قبرستان یہاں سے بے حد دور ہے، اب تو ہمیں راستہ بھی نہیں یاد، اب آپ نے وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ ابا نے مرنا تھا تو سو مر گیا، اب بہتر ہے گھر میں قرآن پاک پڑھ کر انہیں بخش دیں۔ رضیہ بیٹوں کی باتیں سن کر خاموش ہو جایا کرتی، اسے تو یہ بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا شوہر مر چکا ہے۔ وہ پاگل سی ہو چکی تھی، یوں ہی بڑبڑاتی رہتی، وہ سارا دن شوہر کی یاد میں روتی رہتی۔ ایک روز بیٹے گھر آئے تو گھر میں کھانا نہیں بنا تھا۔ وہ آ کر پوچھنے لگے کہ کھانا کہاں ہے؟ کیا آپ کو پتا نہیں تھا کہ ہم تھکے ہارے گھر آتے ہیں؟ ماں نے یہ سنا تو کراتے ہوئے کہنے لگی میری طبیعت خراب تھی اس لیے کھانا نہیں بنا سکی۔ بیٹے وہیں سے بڑبڑانے لگے اور ماں کو برا بھلا کہنے لگے ویسے تو بڑی باتیں کرتی تھی کہ میرے بیٹے میری جان ہیں، ان کے بغیر میں نہیں رہ سکتی اور اب ہمارے لیے کھانا بھی نہیں بنا سکتی، باپ تو مر گیا، اب کیا ہمیں بھوک سے مارو گی؟ اتنا کہہ کر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ دونوں بیٹوں نے باہر سے پیزا آرڈر کر کے منگوا کر کھا لیا، مگر ماں کے لیے کوئی بھی چیز نہ لائے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ماں بھوکی ہے، وہ ماں کے لیے بھی کھانا نہ لائے۔ دونوں بیٹے سارا دن گھر سے باہر رہتے، رات کو گھر آتے اور پھر صبح گھر سے چلے جایا کرتے۔ رضیہ سارا دن گھر میں بیٹھی پڑی رہتی، اسے تو اپنی پرواہ تھی ہی نہیں، اور بھوکا رہ رہ کر رضیہ کی طبیعت خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بیمار رہنے لگی تھی، ہر وقت بخار سے اس کا وجود تپتا رہتا تھا، وہ کھانستی رہتی، آنکھوں کی نظر بھی اب کافی کم ہوتی جا رہی تھی۔ ایک روز اس نے کھانا بنایا تو نمک کی جگہ چینی ڈال دی۔ جب بیٹے کھانا کھانے بیٹھے تو میٹھا کھانا دیکھ کر وہ ماں کو ڈانٹنے لگے، سارا کھانا وہیں انڈیل دیا اور ماں کی بہت بے عزتی کی۔ بوڑھی ماں رونے لگی اور کہنے لگی تم لوگ میری آنکھوں کا آپریشن کروا دو، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا، یا پھر تم دونوں شادی کر لو تاکہ تم لوگوں کی بیویاں تم لوگوں کی ذمہ داری اٹھا سکیں اور مجھے بھی سکون ہو۔ اس کا بڑا بیٹا تو ویسے ہی ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا، اس نے چند روز بعد اس لڑکی سے شادی کر لی اور لڑکی بیاہ کر گھر لے آیا۔ گھر آتے ہی جب اس نے سامنے بیٹھی بوڑھی رضیہ کو دیکھا تو غصے سے بڑبڑانے لگا اور کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی؟
میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے اپنے سسرال میں کوئی بھی رشتہ دار نہیں چاہیے۔ میں کسی بھی طرح تمہاری ماں کی خدمتیں کرنے میں وقت ضائع نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنی زندگی انجوائے کرنی ہے، نہ کہ اس بڈھی کی خدمتیں۔ جب بڑے بیٹے نے یہ سنا تو بیوی سے کہنے لگا، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں جلد ہی ان کا بھی بندوبست کر لوں گا، تم فکر مت کرو۔ اتنا کہہ کر وہ دونوں کمرے میں چلے گئے، جبکہ رضیہ اس صدمے سے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ وہی بیٹے تھے جو اسے اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز تھے۔ گھر میں بہو آ چکی تھی، مگر اس نے ایک بار بھی رضیہ کے پاس آ کر بیٹھنے کی زحمت نہ کی تھی۔ سارا دن تیار ہو کر مہارانی بنی پھرتی رہتی، کبھی شوہر کے ساتھ گھومنے جا رہی ہے تو کبھی ڈنر کرنے باہر جا رہی ہے۔ یہی ان کی زندگی تھی۔ رضیہ نے تو مکمل چپ سادھ لی تھی، خاموشی سے گھر کے کونے میں بیٹھی رہتی۔ اگر ہمت ہوتی تو پانی کے 2 گھونٹ بھر لیتی، ورنہ یوں ہی بھوکی پیاسی ایک طرف بیٹھی رہتی۔ بیٹوں کو تو ماں کے کھانے پینے کی اور دوا کی بالکل بھی پرواہ نہ تھی۔ کئی روز اسے کھانے کو نہ دیا جاتا۔ اس کی صحت دن بدن مزید بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ کبھی کبھار جو گھر میں بہو کھانا بناتی اور پلیٹوں میں بچ جاتا تو وہی کھا کر یہ اپنا پیٹ بھر لیا کرتی۔ ایک روز پڑوس کی خاتون ان کے ہاں آئی تو گھر میں رضیہ کی بہو موجود تھی اور ٹی وی دیکھ رہی تھی، جبکہ بوڑھی رضیہ گھر کے ایک کونے میں زمین پر بیٹھی کرا کر بہو کو آواز دیتے ہوئے پانی مانگ رہی تھی۔ پڑوسن نے جب رضیہ کا یہ حال دیکھا تو فوراً اس کے پاس آئی اور اس کی بہو کو ڈانٹنے لگی کہ کیسی لڑکی ہو تم؟ تمہاری ساس اس قدر بیمار ہے، بھوکی پیاسی ہے، مگر تمہیں تو پرواہ ہی نہیں۔ اس نے جب پڑوس کی عورت کی مداخلت دیکھی تو فوراً بپھر کر کہنے لگی، تو ہوتی کون ہے مجھے سمجھانے والی؟ یہاں آئی ہی کیوں ہے؟ دفع ہو جاؤ گھر سے اور دوبارہ میرے گھر میں قدم رکھنے کی کوشش مت کرنا۔ میری ذمہ داری نہیں ہے یہ بڑھیا، نہ ہی میرے حقوق میں ساس کی خدمت کرنا شامل ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ میں کسی بھی قسم کی بڈھے یا بڈھیوں کا خیال نہیں رکھنے والی۔ یہ جیے یا مرے، اس سے میرا کوئی سروکار نہیں۔ اس قدر بدتمیزی دیکھ کر اور دھکے کھا کر وہ پڑوسن وہاں سے چلی آئی، جبکہ رضیہ وہیں بیٹھی روتی رہ گئی۔ شام کو جب اس کا شوہر گھر آیا تو وہ رو رو کر انا کا مسئلہ بناتے ہوئے کہنے لگی کہ اب تو تمہاری ماں پڑوس کی عورتوں کو بھی بھڑکانے لگی ہے۔ وہ گھر آ کر میری بے عزتی کرتی ہیں۔ اگر یوں ہی چلتا رہا تو میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ بیٹا تو ویسے ہی بیوی کا مرید ہو چکا تھا، فوراً کہنے لگا کہ تمہیں یہاں سے کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں، یہ گھر تمہارا ہے، تم یہاں پر راج کرو۔ رہی بات ماں کی تو مجھے نہیں لگتا کہ انہیں مزید اس گھر میں رہنا چاہیے۔ بلا وجہ ہی گھر میں رہ کر عجیب فساد برپا کرتی رہتی ہیں۔ اسی روز بیٹے نے ماں کو گاڑی میں بٹھایا۔ ماں کہنے لگی، کیا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہے ہو؟ تو بیٹے کچھ نہ بولے۔ سارے راستے ماں کراتی رہی، انہیں ایک بار بھی ماں پر ترس نہ آیا۔ وہ ماں کو لیے اولڈ ہوم آ گئے۔ انہوں نے ماں کو گاڑی سے اتارا۔ ماں کی تو نظر بھی کافی کمزور تھی۔ وہ ماں کو لیے اندر آئے۔ ماں نے جب اس جگہ کو دیکھا تو فوراً ان سے کہنے لگی، بیٹا یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں تو مجھے کوئی ہسپتال دکھائی ہی نہیں دے رہا۔ بڑا بیٹا فوراً حقارت سے کہنے لگا، اماں یہ کوئی ہسپتال نہیں بلکہ اولڈ ہوم ہے، جہاں پر تم جیسے بہت سارے بوڑھے رہتے ہیں اور اپنی زندگی کے آخری دن کاٹ رہے ہیں۔ ہم مزید تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے تم یہیں رہو گی۔ اتنا کہہ کر انہوں نے ماں کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ رضیہ نے بیٹوں کے منہ سے یہ سنا تو صدمے سے اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ وہ اپنی جگہ حیرت کا پتلا بن کر کھڑی رہ گئی کہ تبھی دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ بیٹے حیرت سے ماں کو دیکھ رہے تھے کہ ماں آخر ہنس کیوں رہی ہے۔ تبھی انہوں نے دیکھا کہ ان کی ماں بھاگتے ہوئے ایک جانب جا رہی ہے اور تبھی ایک شخص سے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیٹوں نے فوراً اس جانب دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ چند قدم دور ان کا باپ کھڑا تھا۔ باپ کو صحیح سلامت دیکھ کر وہ دونوں بکھلا گئے۔ سلیم نے ساری حقیقت رضیہ کو بتا دی۔ جب رضیہ نے یہ سارا کھیل سنا تو بیٹوں کو تھپڑ مار کر گالیاں دینے لگی۔ سلیم روتے ہوئے کہنے لگا، کینسر کے مفت ہسپتال میں میرا علاج تو ہو گیا، مگر سوچا کہ شاید بیٹے میرے بعد اپنی ماں کا تو بوجھ اٹھا لیں گے، مگر مجھے کہاں خبر تھی ماں باپ دونوں کے لیے یہ اس قدر میل رکھے ہوئے ہیں۔ بیٹے سب کے سامنے شرمندہ ہو چکے تھے، وہیں سے واپس لوٹ گئے، مگر چند روز بعد انہیں کورٹ کی طرف سے نوٹس ملا کہ یہ گھر خالی کیا جائے۔ اس کے مالک سلیم صاحب ہیں۔ سارا کاروبار اور گھر سلیم صاحب کی ملکیت تھی۔ بیٹوں کے تو ہوش اڑے تھے، دوڑے دوڑے ماں باپ کے پاس آئے اور معافیاں مانگنے لگے،
مگر سلیم نے انہیں دھتکار دیا، کہنے لگا، اب پتہ چلا جب والدین کا سایہ سر سے اٹھے تو کیا محسوس ہوتا ہے۔ میں یہ جائیداد کسی راہ چلتے کو دے دوں گا، مگر تم لوگوں کو نہیں۔ بعد ازاں سلیم صاحب نے وصیت بھی کی کہ ہم دونوں کی وفات کے بعد ہماری جائیداد خیرات کر دی جائے، جبکہ بیٹے تو سر پکڑ کر در در رلنے کے لیے رہ گئے۔